Hello and Assalamu alaikum everyone. As part of my series on violence against women and domestic violence in particular, I am going to discuss on violence against women, which is a very old story जो चली आ रही है हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में. और हर औरत कभी ना कभी किसी भी किस्म का तशद्दुद का शिकार होती है, चाहे वो बचपना हो, मिडिल एज हो, ओल्ड एज हो. और हम बतौर औरत या लड़की हमेशा अनसर्टन होते हैं कि हमारी लाइफ में क्या ऐसी हैपनिंग खुदा न खास्ता हो जाए कि हम उसके विक्टिम हो जाएं किसी भी किस्म की वायलेंस के. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑन वायलेंस अगेंस्ट women which is an old story. This is Afreen Athar, psychologist and master trainer, and I request you to like my YouTube channel to get updates on such videos on psychosocial issues. जिस तरह कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन एक औरतों की कैंपेन है जिसमें ये बताया गया है कि 1 in 3 women आर विक्टिमाइज्ड, किसी भी किस्म का वो वायलेंस का या तशद्दुद का शिकार हो रही होती हैं. और 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन का यही एक मकसद है कि हम औरतों में और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में आगाही फराहम करें कि 1/3 of women are experiencing any form of वायलेंस और अब्यूज़ इन देयर लाइफ टाइम और हमें उसको ख़त्म करना है. और मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि इस मामले में औरतें ही औरत का साथ देती हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड मेल्स भी हैं जो इस चीज़ को मानते हैं. और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डिफरेंट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आस्पेक्ट से देखें तो कभी भी रिलीजन किसी इंसान पे तशद्दुद को तस्लीम नहीं करता. तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि औरतों पे तशद्दुद हो रहा है, मर्दों पे भी हो रहा है नो डाउट, और ट्रांसजेंडर्स पे बहुत ज़्यादा हो रहा है. मगर आज मैं पर्टिकुलरली इसलिए विमेन पे फोकस करूँगी क्योंकि विमेन आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल जेंडर इन आवर सोसाइटी. और हम इसको चेंज कर सकते हैं आगाही फराहम करके, ताकि मर्दों को ये आइडिया हो कि औरतें किस फॉर्म में तशद्दुद को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं और ना सिर्फ वो अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रही होती हैं नेगेटिवली, बल्कि वो पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रही होती हैं. अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखूं तो पाकिस्तान रैंक्स एज द थर्ड वर्स्ट कंट्री इन ग्लोबल रैंकिंग्स फॉर जेंडर इक्वालिटी. एक रिपोर्ट थी डॉन की जिसमें ये चीज़ मेंशन हुई थी, और आउट ऑफ 153 कंट्रीज़ जो थी वो पाकिस्तान जो है इसमें लाई करता है. पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होते हैं जिसमें एसिड विक्टम्स, अर्ली चाइल्डहुड मैरिजेस, मैरिटल सेक्स और रेप या फोर्स मैरिजेस होती हैं, कारोकारी. इसके अलावा अनगिनत ऐसे केसेस हैं जिसमें औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, ना सिर्फ फिज़िकल सेक्सुअल लेवल पे बट ऑल्सो इमोशनल लेवल एंड फिज़िकल वर्बल लेवल. और ये तमाम जो फॉर्म्स ऑफ एब्यूज़ हैं या विक्टिमाइजेशन है वो मिक्सचर में भी होती हैं और इंडिविजुअली भी जो है ये अकर कर रही होती है. और जेनेवा बेस्ड एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2020 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जस्ट अहेड ऑफ इराक एंड यमन पाकिस्तान जो है लाई कर रहा है. तो ये बहुत डार्क पिक्चर है और इस पे आगाही फराहम करना इसलिए मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब वायलेंस अगेंस्ट वेमेन क्यों होता है ये मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है कि वाई इट हैपन्स और इसकी रीज़न क्या है और ये क्यों एक ओल्ड स्टोरी है और ये रियकर होता रहता है, इसकी रिकरेंस जो है वो कंटिन्यूस है या रिकर हो जा रही है वो चीज़. वो इसलिए क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का आउटकम है. अब पैट्रियार्की या पिदरशाही निज़ाम क्या होता है जिसके अंदर मेल डोमिनेंस पाई जाए. जिस तरह हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में बचपन से ही बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ फीमेल में ये मैसेजेस सुनती आई हूँ कि मुझे इस तरह खाना है, मुझे इस तरह चलना है, या मुझे एक शरीफ या अच्छी लड़की या एक्सेप्टेबल लड़की खामोश रहती है, यानी अपने हक के लिए भी नहीं बोलती. तो ये तमाम लेसन्स और मैसेजेस हम बचपन से सुनते चले जा रहे हैं. इसी तरह अगर हम मर्दों के पर्सपेक्टिव से देखें तो मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए मर्द अपनी इमोशनल एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, जिसका आउटकम क्या होता है गुस्सा. और वो गुस्सा किस पे निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पावर डायनामिक्स
کا جو ایک سائیکالوجی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب مرد اپنے ایکسپریشنز نہیں کر سکتا، کیتھارسس نہیں کرتا، تو وہ اپنے پاور کو انسرٹ کرتا ہے ٹو لیس ڈومیننٹ پرسن، اور وہ زیادہ تر خواتین یا بچے ہی ہوتے ہیں فیملی کے اندر. تو پیٹریارکل سوسائٹی کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی ڈائنامکس کو سمجھنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس چیز کو سمجھیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے تو یہ فدر شاہی نظام کے جو ایڈورس افیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جینڈر بیسڈ وائلنس کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں ریپ آتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس، فزیکل ابیوز، وربل، سوشل، سیکشل. اب ان کو جو ہے میں باری باری ایکسپلین کروں گی اپنی اپ کمنگ ویڈیوز میں، بٹ آج کا جو میرا فوکس ہوگا وہ ہوگا ڈومیسٹک وائلنس پہ، کیونکہ کرنٹ پینڈیمک اینڈ سچویشن کی وجہ سے انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز پاکستان میں اور پوری دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ مختلف کنٹریز میں، یو ایس میں، چائنا میں، ساؤتھ ایشین ریجن ہو یا یو ایس بیسڈ آرگنائزیشنز ہوں، یا جتنے بھی ورلڈ وائڈ جو ایک اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں یہی چیز آ رہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاور ڈائنامکس کا ایک عنصر ہے، اور دوسرا یہ کہ پاور اوور کا ایک کرائٹیریا ہے جس میں انسان اپنی طاقت کسی کم طاقتور انسان پر مسلط کرتا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس اس کا ایک بہت بڑا آؤٹ کم ہے. اب لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہی بات بتائی جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں کہ 1 out of 3 ویمن آر وکٹمائزڈ. لیکن لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کیونکہ ہم سب گھر میں ہیں، اس لیے جو وکٹمس ہیں وہ اور زیادہ ورنریبل ہو گئے ٹو بی وکٹمائزڈ. انفارچونیٹلی 38% عورتوں کے جو قتل ہوتے ہیں وہ انٹیمیٹ پارٹنرز یعنی ان کے ہسبینڈس ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان ون آف دا ہائیسٹ رینک، یعنی کہ بہت زیادہ اس کی اسٹیٹسٹکس پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہے WHO کے مطابق. اب کنٹینیوسلی کوارنٹین سچویشن کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن یہ ایک نارمل آؤٹ کم ہے. اسٹریس ہے، اسٹریس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ بے چینی، نیند نہ آنا، غصہ آنا، یہ تمام چیزیں اس کے آؤٹ کمز ہیں. اور جب اس طرح کے آؤٹ کمز آتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے مرد خواتین پر تشدد کر رہے ہیں، اور اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی. اور میں کیوں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بھی فوکس کر رہی ہوں، وہ اسی لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس سچویشن میں جب ہم گھروں میں ہیں تو انفارچونیٹلی عورتیں تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، اور انٹیمیٹ پارٹنرز ہی ان پہ تشدد کر رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن ریمین لیگلی ان نوٹسڈ ان پاکستان، لیکن 2010 میں پروونشل لیول پہ ایڈوکیسی شروع ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت شروع ہوئی. اگر میں آپ کے ساتھ پنجاب کمیشن فار دا اسٹیٹس آف ویمن بیفور کرونا وائرس ایون میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اسٹیٹسٹکس، تو 2015 میں 6,000 سے زیادہ کیس، اور اگر میں آپ کو ایگزیکٹ بتاؤں تو 6,505 کیسز ہیں 2015 میں، جو 2016 میں اور زیادہ انکریز ہوئے، جس کی جو ایگزیکٹ جو نمبرز ہیں وہ ہیں 7,313. پھر 2017 کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا، جس کی ایگزیکٹ جو نمبرز ہیں وہ ہیں 7,678. اینڈ ان 2018 8,712 کیسز آئے ہیں، اور پری ڈومیننٹلی اربن سوسائٹیز میں جس میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، شیخو پورہ اور اوکارا شامل ہیں. اور بھی بہت زیادہ ایسی سٹیز ہوں گی جس میں جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرینڈ میں انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے اسٹیٹسٹیکلی. اور اگر یہ 2018 کی رپورٹ ہے، اب اگر ہم 2019 اور 2020 کی رپورٹس دیکھیں تو اس میں انکریز ہوئے جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی اس انکریز میں بسائڈز اویئرنیس ریزنگ اور بسائڈز ورکنگ آن اٹ، اس میں انکریز کیوں ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ پیٹریارکی اور پاور امبیلنس اور پدر شاہی نظام کو ایکسپلائٹ کرنا اور پاور اوور کا عنصر اس کے اندر شامل ہے.
اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کے ساتھ PCSW کا اسٹیٹس شو کر رہی ہوں. اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان، KP، ان کے الگ الگ اسٹیٹسٹکس ہیں. لیکن ایز این ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ 2018 تک اتنے کیسز ہیں. تو اب کی سچویشن میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہوگا جب وکٹمز اوفینڈرز کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب ورلڈ وائڈ اسٹیٹسٹکس بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کروں گی. جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انٹیمیٹ پارٹنرز جو ہے وائلنس کرتے ہیں زیادہ تر. اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ آف WHO ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں 31% اس کے کیسز ہیں، 19% ہائی انکم کنٹریز میں ہیں، 20% ویسٹرن پیسیفک ریجن اینڈ ایسٹرن میڈیٹیرین ریجن میں 30% ہے. اور یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، نان رپورٹڈ کیسز اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے. یہ ایک بہت ہارٹ بریکنگ چیز ہے کہ انٹیمیٹ پارٹنرز کی وائلنس کی شرح اس طرح کی ہے. اور یہ ان رپورٹڈ کیسز ہیں، ان رپورٹڈ جو ہیں جس میں قتل ہو جاتا ہے یا ابیوز ہوتا ہے، وائلنس ہوتا ہے، وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اس کی بہت زیادہ کازز ہیں جس میں سوسائٹل پریشر آ سکتا ہے، کلچرل پریشر آ سکتا ہے، ریلیجیس لیول پہ جو ہے ریلیجن کو، جیسے میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا کہ ریلیجن کبھی بھی ظلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور فروغ نہیں دیتا، لیکن اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے ریلیجن کو کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. مگر ریلیجن کبھی بھی نیگیٹیوٹی کو نہیں پھیلاتا اور نہ ہی ایکسیپٹ کرتا ہے. اب اگر مرڈرز کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ انکریز ہوا مرڈرز میں انٹیمیٹ پارٹنرز نے جو کیے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ پچھلے اسٹیٹسٹکس میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انفارچونیٹلی اس میں اس کی شرح میں اضافہ ہوا جا رہا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق میں نے یہ دیکھا کہ اگر 3 مہینے اور جو ہے یہی سچویشن رہی 3 منتھس کے لیے تو پھر اپروکسیمیٹلی 15 ملین کیسز جو ہے ہو سکتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے ڈیورنگ دیٹ کوارنٹین سچویشن. اور اگر یہ پریویل کی 6 منتھس کے لیے تو پھر اس کی جو اپروکسیمیٹلی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 31 ملین. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈبل ہو گئی ہے فرام 3 منتھس ٹو 6 منتھس. جو شرح ہے اسٹیٹسٹکس ہے ڈومیسٹک وائلنس کی وہ انکریز ہو گئی، ڈبل ہو گئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ کو اب یہ چیز سمجھنی ہے اور ایسے لوگوں کی اور عورتوں کی ہیلپ کرنی ہے جو ورنریبل ہیں. اب ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ وجوہات ہیں اس سچویشن میں. انسرٹینٹی ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے. مگر ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اگر میں یہ دیکھوں کہ میرے پاس بہت زیادہ ایسے کیسز اور کالز آ رہی ہیں مگر انفارچونیٹلی وہ کالز سسٹین نہیں کر پاتی کیونکہ عورتوں کے پاس ایکسس ہونا ایسی جگہ کا جہاں پہ وہ رپورٹ کر سکیں یا کاؤنسلنگ کروا سکیں، اپنے کیتھارسس کر سکیں، ان کو ایسا موقع نہیں مل رہا. یا کچھ ایسی آرگنائزیشن جو ڈائریکٹلی اس طرح کی سپورٹ لیگل اینڈ سائیکولوجیکل اینڈ میڈیکل سپورٹ دے رہی ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کے دوران ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی جس میں اندازاً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نمبر آف کالز صرف 20-25 تھیں لیکن نمبر آف مرڈرز جو تھے وہ ہنڈریڈس میں تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتیں سپورٹ نہیں لے سکتی اور انفارچونیٹلی وہ وکٹمائز ہو کے ان کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں یا لانگ ٹرم ان کے ہیلتھ افیکٹس ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمیں اس سچویشن میں سمجھنا ہے اور اسٹیٹ لیول پہ فارچونیٹلی کام ہو رہا ہے. کرائسس سیلز اور ہیلپ لائنز بھی کام کر رہی ہیں اور آن لائن بھی کام ہو رہا ہے مگر پھر بھی جن عورتوں کے پاس فونز نہیں ہیں یا ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وہ بہت زیادہ وکٹمائز ہو رہی ہیں اور وہ بہت زیادہ ورنریبل ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایٹ اسٹیٹ لیول میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے پریکاشنری میجرز لیے جائیں جہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو، عورتوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جائے. ہمارا کیونکہ ہیپی بینگ از آل اباؤٹ کریٹنگ پازیٹیوٹی ان سوسائٹی، تو میں چاہتی ہوں اس ویڈیو کے ذریعے لوگ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم مل جل کے ہمیں رہنا ہے. اس سچویشن کو ہم اگر مل جل کے بانٹیں گے اپنے دکھ درد کو، سنیں گے ایک دوسرے کی مشکلات کو اور انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر نہ تشدد ہوگا اور نہ فرسٹریشن ہوگی، نہ انزائٹی ہوگی.
اور جو offenders لیول پہ جو لوگ وکٹمائز کر رہے ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اس طرح کسی پہ ظلم کریں گے تو اس کا ان پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، جو لیگل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے اور مینٹل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں ایز اے انسان یا ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ڈیفینڈر یا پھر ایک گھر میں رہنے والا عام انسان، کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں، اپنے بارے میں جانیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم غصہ فیل کر رہے ہیں، بے چینی فیل کر رہے ہیں، تو پھر ہم کسی اور پہ جو معصوم انسان ہوگا جس کی غلطی نہیں ہوگی ہم اس پہ اپنا غصہ نہیں نکالیں گے بلا وجہ۔ اس کے علاوہ جینڈر ایکوٹی اینڈ ایکویلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم انسان ہیں۔ اگر قرآن پاک کا میں حوالہ دوں تو قرآن پاک نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہماری نیڈز الگ ہیں، ہم مختلف ہیں لیکن ہم برابر ہیں، ہم انسان ہیں سب سے پہلے۔ اور اسٹیٹس ایکشن تو جو ہے لینا بہت زیادہ ضروری ہے اس سچویشن میں، خاص طور پہ کیونکہ اس کی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو روک تھام کے لیے اسٹیٹ لیول پہ ہی کام زیادہ کارآمد ثابت ہوگا سپورٹ۔ اور اویئرنیس ریزنگ ہمیں کرنی چاہیے، جس طرح میری ایک چھوٹی سی ایک کاوش تھی جس کے ذریعے جو میں نے ویڈیو بنائی، اس کے علاوہ میں آن لائن سیشنز بھی کرتی ہوں اور زوم کی میں ٹریننگز بھی کروا رہی ہوں، مختلف فورمز کے ذریعے آن لائن ویبنارز کر رہی ہوں، جو جن کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آگاہی پھیلانا اور اس طرح کی چیزوں کو جو نیگیٹو المیہ یا نیگیٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو کنٹرول کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ انکلوسیو سوسائٹی بنے گی تو ہم آرام سے اس سچویشن کو بھی کوپ اپ کر پائیں گے اور ایک اتحاد اور متحد ہو کے ہمیں اس چیز کو ڈیل کرنا ہے۔ اس سے ہم ایموشنلی بھی اسٹرانگ رہیں گے، مینٹلی بھی اسٹرانگ رہیں گے اور فزیکلی بھی ہم ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔